बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 20 जनवरी है और दिन है सोमवार का और रात के तकरीबन 9 बज रहे हैं। आपसे पहला इंटरेक्शन, सबसे पहली जो खबर है ना वो बड़े बाखबर ज़राए दे रहे हैं। वो खबर ये है कि बैरिस्टर गौहर को वज़ीर आज़म बनने की पेशकश की गई है और ये पेशकश इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से की गई है क्योंकि बैरिस्टर गौहर के काम से वो बहुत खुश हैं कि आप वज़ीर आज़म बन जाएं। दूसरी खबर ये है कि जब अमरीकी सफारत खाना पाकिस्तान छोड़ के जाने लगा तो चंद सहाफ़ियों ने जो है वो उनसे पूछा, सफारतकारों से, कि ट्रंप आ रहे हैं तो पाकिस्तान का कुछ होगा। तो सफारतकारों ने कहा कि पाकिस्तान को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें पाकिस्तान का तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमें अपना पता नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि ये जो सफारतकार थे ये मुख्तलिफ खिदमात अंजाम देते रहे PDM की और ख़ासकर रजीम चेंज ऑपरेशन में। आखिरी दिन जो बाइडन ने टिकटॉक पे पाबंदी लगा दी थी, लेकिन उसमें 90 दिन का इजाफा कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा है कि जो ही मैं हलफ उठाऊंगा तो एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दूंगा, लिहाजा टिकटॉक को बंद न किया जाए। और अगली बात उन्होंने ये की है कि वो चाइना से बात करेंगे और वो चाइना से इसको ख़रीदने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें अमरीकियों का डेटा इन्वॉल्व होता है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना ने मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया है कि वो ये नहीं बेचेंगे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप पहला दौरा वो चीन का करने का इरादा रखते हैं। लगता है कि कोई मसला जो है वो दो ताकतों के दरमियान हल हो जाएगा। अगली जो खबर है वो ये कि नए जो है जज भर्ती हुए हैं, इनाम मिन्हाज साहब। तो हैरत अंगेज़ बात यह है कि आमिर बंदूक ने उनको अपने साथ डिवीज़नल बेंच में भी शामिल कर लिया है। ये वो वजह थी जिसकी वजह से बार बार इमरान खान का फैसला मुलतवी हो रहा था कि मर्जी के जज आ जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसके बाद ये अपील ताकि लगे। अब आमिर बंदूक ने अपने साथ इनाम मिन्हाज को बिठा लिया है, बेंच बन गए और उम्मीद है कि इमरान खान की जो अपील होगी वो इसी बेंच के पास जाएगी। और इमरान खान वैसे भी आमिर बंदूक को वो स्टैब्लिशमेंट का ओपनिंग बैट्समैन कहते हैं, तो वहाँ से आप देख लें कि केस का क्या होगा। अगली खबर जो है वो ये कि वाशिंगटन में ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो हलफ की तकरीब वो इसलिए इंडोर हो रही है कि 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया है वाशिंगटन DC में, यानी दारुल-हुकूमत में, और जो दर्जा हरारत है वो -16 जो है ना वहाँ पे चल रहा है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि जब हवा चलेगी तो ये इंसानी जिस्म को -25 फील होगा, इसलिए जो तकरीब है वो इंडोर रखी गई है। अगली जो खबर है और इंतहाई अफसोसनाक खबर है वो ये कि जो बाइडन को आखिरी दिन 7 अफराद की लिस्ट दी गई कि इनकी सज़ा माफ़ कर दी जाए। उनमें 6 अफराद की जो है ना वो दरख्वास्त कबूल हो गई, लेकिन आफिया सिद्दीकी की जो है वो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। बड़ा अफसोस लगा, उनकी बहन वहाँ पे मौजूद थी और ये क्रेडिट जाता है उस लानती मुशर्रफ को जिसने आफिया सिद्दीकी को बिलग्राम एयरपोर्ट पे उनके हवाले किया था। बहरहाल हमें बड़ा अफसोस है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। अगली खबर ये है कि आफ्ताब इकबाल, आप जानते हैं बहुत बड़े एंकर हैं और प्रोग्राम भी करते हैं, उन्होंने अबसार आलम के बारे में तबसरा किया है कि अबसार आलम को रेड़ी कोई न लगाने दे। आफ्ताब इकबाल साहब की बात ठीक है क्योंकि टीवी पे लॉटरियाँ लगी हैं, टीवी पे वो लोग बैठे हैं जो स्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, जो नून लीग के पालशी हैं, जो पीपल्स पार्टी के पालशी हैं। कोई आज़ाद आवाज़ वाला तो बैठा नहीं है। वैसे भी ये मालूम मुसल्ली है, ये पीछे हाथ बांध के खड़ा होता है नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, कभी चेयरमैन पैमरा बन जाता है। तो आफ्ताब इकबाल ने ये तबसरा किया है अबसार आलम पे। उससे अगली खबर जो है वो ये है कि शेख रुहेल अस्कर, ये बहुत पुराने जो है ना वो कारकुन हैं नून लीग के, इन्होंने पहली दफ़ा लब कुशाई की है और इन्होंने कहा है कि नून लीग कभी भी
وہ نظریاتی سیاسی جماعت نہیں تھی. یعنی میں 1 سال ہو گیا میری نواز شریف سے ملاقات ہوئے، لیکن اب مجھے نواز شریف سے ملنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے. تو جو کچھ نون لیگ نے کیا ہے یعنی گزشتہ کچھ سالوں میں یا کچھ مہینوں میں، تو اتنے پرانے جو کارکن ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ یہ کبھی جماعت تھی ہی نہیں. اور ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ یہ سرمایہ کاروں، صنعت کاروں اور یہ پیسے والوں کا ایک گروپ ہے جو ادھر ادھر پیسہ کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال اب انہوں نے تصدیق کر دی ہے. آج نواز شریف جو ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بار پھر جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. یہ جسٹس منصور علی شاہ نے تفصیلی فیصلہ دیا ہے عادل بازئی کی سیٹ پہ، جو عادل بازئی کو دی گئی کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور اس میں جھوٹا بیان حلفی جمع کرایا نواز شریف نے کہ یہ ہماری پارٹی کا تھا اور ہمیں ووٹ نہیں دیا لہذا ڈی سیٹ کیا جائے. اور دوسرا منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ نے چارج شیٹ کیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ الیکشن کمیشن کا جو جھکاؤ ہے وہ پہلے دن سے حکومت کی طرف رہا ہے. الیکشن کمیشن کا جھکاؤ وہ کبھی بھی حکومت کی طرف نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ جانتے ہیں بھیرے کا نائی ہے، سکندر سلطان راجہ آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کمی کموڑا ہے. تو بہرحال یہ پھر جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں دونوں بھائی، لیکن یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے ان کے لیے. آج آپ کے لیے ویلاگ میں ہے کہ یہ ملک کرپٹ اور بد کردار اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں. بڑے صاحب سے ملاقات پر انکار کر دیا گیا لہذا عہدہ نہیں ملا. اور اگر وزیر اعظم اور پولیس چیف میں لڑائی ہو جائے تو کیا ہوگا. یعنی یہ آج آپ کو ایک باہر کے ملک کا قصہ سنوں گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نیا آپ کے لیے پیش کرتا ہوں. اور امریکی صدر کی جو ہے وہ چیف جسٹس سے لیٹرین میں ملاقات. یہ بل کلنٹن جو ہے وہ پاکستان آئے تھے. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ امریکی صدر وہ پاکستان پہ یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ یا اسلام آباد پہ کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا. تو ان کے لیے ایک نصیحت آموز واقعہ ہے. بل کلنٹن آپ کو یاد ہوگا 1 دن کے لیے پاکستان آئے تھے. اس وقت مشرف کا دور تھا اور ارشاد حسن خان وہ چیف جسٹس تھے. یہ نئی کتاب آئی ہے ڈاکٹر جو ہے نا وہ نسیم اشرف. یہ مشرف کے دور میں چیئرمین کرکٹ بورڈ تھے یہ، اور انسانی حقوق کا بھی کوئی ان کے پاس جو ہے نا وہ معاملہ تھا. تو انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ لنچ چل رہا تھا تو لنچ کے دوران جو ہے بل کلنٹن نے واش روم کے لیے کہا کہ میں نے واش روم جانا ہے، تو واش روم چلے گئے. تو بالکل تھوڑی دیر بعد سفارتکاروں نے کوئی مقصود اشارہ کیا اور یہ چیف جسٹس جو ہے ارشاد حسن خان یہ بھی وہاں پہنچ گیا. اور وہاں پہ یعنی پہلے اس نے ظاہر ہے گرم پانی سے ذرا رگڑ کے سنجا کرایا ہوگا بل کلنٹن کو، جتنی ہماری اوقات ہے، ورنہ چیف جسٹس کو لیٹرین بلایا جا رہا تھا. تو وہاں پہ کلنٹن نے کہا کہ اس بات کو میک شور کریں کہ نواز شریف کو پھانسی نہ ہو. نواز شریف قید میں تھے اور نواز شریف کو خبردار پھانسی نہ ہو، اور دوسرا مشرف پہ اعتبار نہیں ہے اور لہٰذا آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے. تو ارشاد احمد خان وہ چیف جسٹس تھا کہ مشرف نے نا جو ہے وہ مارشل لا مشرف کا چیلنج ہوا، جو مشرف نے مارشل لا لگایا. تو ارشاد حسن خان نے نہ صرف اس مارشل لا کو اوکے کیا بلکہ اس ارشاد حسن خان نے مشرف کو 3 سال دیے کہ وہ ان 3 سالوں میں آئین میں جو مرضی ہے تبدیلی کرنا چاہیں. یہ ارشاد حسن خان نے، یہ وہ ارشاد حسن خان ہے جو لیٹرینوں میں جو ہے نا وہ پھر رہا ہے امریکی صدر کے پیچھے. یہ اوقات ہے کل ملا کے، چاہے کسی کے 4 تارے ہوں یا 3 تارے ہوں یا چان ہوں یا پھول ہوں یا گملے ہوں، یہ اوقات ہے. لیٹرین میں 5 منٹ کی ملاقات ہوئی. یہ ڈاکٹر نسیم اشرف کی کتاب آئی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. دوسرا اس میں انہوں نے جو دوسرا انکشاف کیا ہے کہ جمائمہ خان سے بڑی خاتون انہوں نے نہیں دیکھی، وہ سرتا پا خدمت تھی، پاکستان کے لیے انہوں نے بڑی قربانی دی. اور تیسرا جو انہوں نے انکشاف کیا ہے وہ انکشاف یہ کیا ہے کہ مشرف کے دور میں اسرائیل کو جو ہے وہ
تسلیم کرنے پر بہت زیادہ کام ہوا تھا اور مشرف نے ڈاکٹر اسرار احمد کے ساتھ مشورہ کیا تھا اور ڈاکٹر اسرار احمد کے ساتھ ان کی گفتگو چل رہی تھی. اب اللہ جانتا ہے ڈاکٹر اسرار اس دنیا میں نہیں ہے. مشرف پہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے کیا ہوگا، لیکن ڈاکٹر اسرار کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے تو اب ڈاکٹر اسرار کا جواب دینے کے لیے کوئی نہیں ہے. بہرحال یہ نئی کتاب آئی ہے جس میں جی آپ کے فیصلے ہو رہے ہیں لیٹرین میں کہ نواز شریف کو پھانسی نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنا بندہ ہے، آپ کو وہ کارگل والا واقعہ یاد ہوگا سارا کچھ. تو یہ بل کلنٹن نے لیٹرین میں ملاقات کی ارشاد حسن خان سے. اس کے بعد جو ہے وہ بڑے صاحب سے ملاقات. یہ رپورٹ کیا ہے بشارت راجہ نے. بشارت راجہ نے رپورٹ کیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو جو ہے وہ اسلام آباد میں ایک مخصوص گھر سے بلاوا آیا کہ آپ سے بڑے صاحب ملنا چاہتے ہیں. یہ اس جو ہے نا دن کی بات ہے جب جسٹس لانت جو ہے اس کا آخری دن تھا، وہ جا رہا تھا اور جو ہے نا وہ منصور علی شاہ کی باری تھی. تو جسٹس منصور علی شاہ کو جب پیغام ملا تو جسٹس منصور علی شاہ نے بڑے صاحب سے ملنے سے انکار کر دیا. بڑے صاحب سے کہ میں کسی سے نہیں ملوں گا، میرا نمبر ہے، میں کوالیفائی کر رہا ہوں، میں میرٹ پہ آ رہا ہوں، میں سینئر موسٹ ہوں، میں نے جو ہے نا وہ چیف جسٹس بننا ہے، میں نے نہیں ملنا. بہرحال چیف جسٹس معیار دیکھیں، میرٹ دیکھیں ملک کا، ملک کے بخیے کس طرح ادھیڑے گئے، ملک کو کس طرح برباد کیا گیا. یہی پیغام پھر یحییٰ افریدی کے پاس پہنچ گیا کہ جی اگر آپ نے بڑے صاحب سے ملنا ہے تو آپ کی لاٹری لگ سکتی ہے. تو بشارت راجہ کہتے ہیں کہ 10 منٹ لگائے جو ہے نا وہ یحییٰ افریدی نے. اور یہ میں نے میرے وچلے ذرائع کہتے ہیں، بشارت راجہ نہیں. بشارت راجہ نے کہا ہے کہ یحییٰ افریدی نے 10 منٹ لگائے. میرے وچلے ذرائع کہتے ہیں کہ یحییٰ افریدی نے جو ہے نا وہ باہر نکلتے ہوئے، یعنی جب گھر سے باہر نکلے تو ایک جو ہے نا پیر وہ پانچے میں تھا، ایک ٹانگ شلوار میں تھی اور دوسری ٹانگ انہوں نے رستے میں شلوار میں ڈالی اور بڑی مشکل سے شلوار اور پھر ناڑا باندھا اور وہ بھاگ کر جو 10 منٹ لگائے انہوں نے. 10 منٹ میں وہ پہنچ گئے اور جا کر جو ہے نا گھٹنے چھوئے، ٹخنے چھوئے اور وہ ارطغرل جس طرح ماں کا ہاتھ چومتا تھا پچھلی سائڈ پہ وہ چوما اور انہوں نے کہا حکم آرڈر لو جی، جس طرح ویٹ رکھ رہے ہیں آرڈر لو کہ چاہیے. تو یہ یحییٰ افریدی نے، اصل میں یحییٰ افریدی نے کہا کہ وہ اتنی جلدی چیف جسٹس بنے کہ وہ نیا سوٹ بھی نہیں سلوا سکے. تو یہ بشارت راجہ نے کہا کہ بالکل جھوٹ ہے، مکمل جھوٹ ہے. یحییٰ افریدی کو پہلے پتہ چل گیا تھا کیونکہ انہوں نے ملاقات کر لی تھی اس ملک کی جو تقدیر کے مالک ہیں ان مالکوں سے ملاقات کر لی تھی. گرین سگنل مل گیا تھا کہ اب آپ نے چیف جسٹس بننا ہے. منصور علی شاہ نے انکار کیا. منصور علی شاہ پھر بھگت بھی رہے ہیں آج کل، آپ کو پتہ ہے. تو یہ چیف جسٹس جو ہے یہ یحییٰ افریدی کی کہانی ڈسکلوز کی ہے بشارت راجہ نے. اور بشارت راجہ نے کہا ہے کہ 10 منٹ جو ہے وہ یحییٰ افریدی نے لگائے اور وہاں پہ پہنچ گئے. اچھا جی، ڈونلڈ جے ٹرمپ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے 9 ماہ جو ہے اس جو ہے وہ کرپٹ اور بد کردار اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کیا ہے اور لوگوں نے لائنوں میں لگ کے مجھے ووٹ ڈالے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کے باپ کا ملک نہیں ہے. وہاں پہ بہت زیادہ لوگ تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ کنٹری جو ہے بیلانگس ٹو یو، یہ ملک آپ کا ہے. کیونکہ ڈونلڈ جے ٹرمپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جے ایف کے جب قتل ہوئے تھے نا، جان آف کینیڈی یا کینڈی دونوں پڑھتے ہیں، تو جے ایف کے جو ہے نا اس کی انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری دستاویزات کو وہ پبلک کر دیں گے. اب جے ایف کے کو شہزادہ کہا جاتا تھا، یعنی دی موسٹ ہینڈسم پریزیڈنٹ آف امریکن ہسٹری. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جے ایف کے کو تقریباً ساری عورتوں کے ووٹ جو ہے نا وہ پڑے تھے. جتنی بھی عورتوں نے ووٹ ڈالے تھے وہ جے ایف کے کو پڑے تھے. تو جے ایف کے بہت پاپولر تھے، لیکن جے ایف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی اوپر اٹھ گئے تھے. عمران والا قصہ، عمران والی پاپولیرٹی، اور وہ مرضی کرتے تھے جے ایف کے. تو جے ایف کے کو بیچ روڈ پہ قتل کرا دیا گیا تھا. تو بہرحال
ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ JFK کی جتنی دستاویزات ہیں نا ان کو ڈی کلاسیفائڈ کریں گے، اور جب وہ ڈی کلاسیفائڈ ہوئی نا تو پھر آپ کو چہرہ، یہ پاکستان میں اگر کبھی ہوا تو پاکستان میں خالی جو قائد اعظم کی فائل ہے ایوب خان کے بارے میں اس کو کبھی ڈی کلاسیفائڈ کریں یہ کہ قائد اعظم ایوب خان کے بارے میں کیا خیالات رکھتے تھے، اور بالکل جو خیالات قائد اعظم رکھتے تھے نا ان خیالات پہ 1000% ایوب خان پورا اترے بعد میں، خالی وہ فائل ڈی کلاسیفائڈ کر دیں، حمود الرحمان کمیشن کو ڈی کلاسیفائڈ کر دیں، ایسے ایسے پردہ نشینوں کے نام آئیں کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنا منہ نوچ لیں، آپ لوگ اپنے بال نوچ لیں، اس کو بھی نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو عبرتناک شکست دی ہے۔ آپ یاد کریں جو ہے وہ 8 فروری کس طرح لوگ گھروں سے نکلا، کس طرح لوگ لائنوں میں لگا، میں خود پتنی کتنی دیر جو ہے نا لائن میں لگا رہا اور جا کے ووٹ ڈالا، یہاں بھی لوگ پرچی سے انقلاب لائے، لیکن وہی کرپٹ اور بد کردار اسٹیبلشمنٹ بقول ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ راستے میں حائل ہوئی اور لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کر لیا گیا۔ تو اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیم ہے، خاص کر مارکو روبیو، اورٹیگس مورگن، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ میٹی بروس، اور اس کے علاوہ رچرڈ گرینل، یہ سارے لوگ جو ہے یہ سوٹے جو ہے نا وہ مونڈے پہ رکھ کے یہ سوٹا سفارتکاری پہ جو ہے نا وہ یقین رکھتے ہیں، سوٹا سفارتکاری پہ۔ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ یہ جو آمر ہوتے ہیں نا یہ اپنی عوام پہ ظلم کرتے ہیں اور نام بدنام ہمارا ہوتا ہے، یعنی اس ملک کے لوگ کہتے ہیں کہ اس عامر کو جو ہے وہ امریکہ کی حمایت حاصل ہے، چاہے وہ پنوشے ہو، چاہے وہ ضیاء ہو، چاہے وہ مشرف ہو، کہ وہ اپنا سکور سیٹل کرتے ہیں۔ اب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان کے ساتھ سکور کون سیٹل کر رہا ہے؟ PTI کے ساتھ، اور جو ہے نا وہ گالیاں کس کو پڑ رہی ہیں؟ آپ دیکھ رہے نا رجیم چینج آپریشن، یعنی امریکی سفارتکار عدالتوں میں فکس کراتے تھے کیس، پتہ ہے آپ کو ڈونلڈ بلوم کے دور میں وہ عدالتوں پہ اثر انداز ہوتے تھے، عدالتوں پہ۔ امریکہ کو گالیاں پڑ رہی ہیں 3 سال سے جب سے عمران خان گئے ہیں۔ تو مارکو روبیو جو وزیر خارجہ بننے جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کو مزید گالیاں نہیں پڑوائیں گے، جو ہے نا وہ یہ جو آمر ہیں یہ اپنی مرضی کے لیے، اپنی خوشی کے لیے لوگوں پہ پابندیاں لگاتے ہیں، انسانی حقوق کا کلا کما کرتے ہیں اور گالیاں امریکہ کو پڑتی ہیں۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم، یعنی جو ملک قانون پہ چلتے ہیں، جو ملک آئین پہ چلتے ہیں، ان کا جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور پھر وہ ملک ترقی کیوں کرتے ہیں، یہ آپ نے واقعہ ذرا غور سے سننا ہے۔ 1992 میں راولپنڈی میں پولیس کا عالمی سطح کا ایک سیمینار ہوا تھا۔ اس سیمینار میں شرکت کے لیے بیرون ملک سے بے شمار پولیس افسر پاکستان آئے۔ ان افسروں میں جاپان کا پولیس چیف بھی شامل تھا۔ سیمینار کے بعد ڈنر تھا۔ ڈنر میں راولپنڈی کے DIG اور جاپان کے پولیس چیف ایک میز پر بیٹھ گئے اور دونوں نے گفتگو شروع کر دی۔ گفتگو کے دوران DIG نے جاپانی چیف سے پوچھا، آپ لوگوں پر کبھی سیاسی دباؤ نہیں آتا؟ سیاسی دباؤ، اس کو چھوڑ دیں، اس کو ٹانگ دیں، جس طرح آج کل ہو رہا ہے 9 مئی۔ جاپانی پولیس چیف نے تھوڑی دیر سوچا اور اس کے بعد جواب دیا، صرف 1963 میں ایک بار آیا تھا، ایک بار۔ DIG صاحب ہمتن گوش ہو گئے۔ چیف نے بتایا کہ 1963 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ جاپان کے دورے پر آئے تھے۔ وہ ایک دن کے لیے اوساکا شہر چلے گئے۔ دوسرے دن ان کی جاپانی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات تھی۔ انہوں نے اوساکا سے سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس آنا تھا۔ راستے میں ٹریفک جام ہو گئی۔ ان کے ساتھ موجود پروٹوکول افسروں نے ہمارے پولیس چیف سے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی پولیس کسی خصوصی بندوبست کے ذریعے انہیں ٹوکیو پہنچا دے، دارالحکومت۔ پروٹوکول افسروں کا کہنا تھا برطانوی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم سے ملاقات انتہائی ضروری ہے، اگر وہ انہیں وقت پر نہیں ملتے تو یہ ملاقات ملتوی ہو جائے گی، کیونکہ 1 گھنٹے بعد وزیر اعظم چین کے دورے پر روانہ ہو جائیں گے۔ پولیس چیف نے ان کی بات سن کر معذرت کر لی۔ ان کے بعد وزیر اعظم نے بذات خود
पुलिस चीफ से दरखास्त की, लेकिन पुलिस चीफ का कहना था हमारे पास वीआईपीज को ट्रैफिक से निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं। यूं ये मुलाकात मनसूख हो गई। इस मुलाकात की मनसूखी की वजह से जापान और बरतानिया के ताल्लुकात में शदीद कशीदगी पैदा हो गई। जापान के पुलिस चीफ खामोश हो गए। हमारे डीआईजी ने शिद्दत जज्बात में पहलू बदला और उनसे पूछा, इसके बाद क्या हुआ? पुलिस चीफ मुस्कुराए। इसके बाद क्या होना था? यह खबर अखबारात में शाये हो गई। लोगों ने वजीर आदम के रवैये पर शदीद एहतजाज किया कि वजीर आदम ने पुलिस चीफ को क्यों कहा, और वजीर आदम को कौम और पुलिस दोनों से माफी मांगना पड़ी कि मैंने गलती की है। हमारे डीआईजी के लिए ये अनोखी बात थी। चुनाचे उन्होंने हैरत से पूछा, अगर पुलिस चीफ के इनकार से वजीर आदम बुरा मना जाते और दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती तो इसका क्या नतीजा निकलता? पुलिस चीफ ने थोड़ी देर सोचा और इसके बाद मुस्कुराकर बोला, पहली बात तो यह है हमारा वजीर आदम कभी पुलिस चीफ के साथ लड़ाई नहीं करता, लेकिन बिल फर्ज महाल अगर दोनों में जंग छिड़ भी जाती तो इसका एक ही नतीजा निकलता। पुलिस चीफ सांस लेने के लिए रुका और संजीदगी से बोला, वजीर आदम को इस्तीफा देना पड़ता। हमारे डीआईजी साहब का रंग पीला हो गया और उन्होंने हैरत से पूछा, क्या जापान में पुलिस चीफ इतना मजबूत होता है? जापानी पुलिस चीफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, हमारे मुल्क का कानून, इंसाफ और सलामती का निजाम बहुत मजबूत है। पुलिस चीफ मजबूत नहीं है। क्या मजबूत है? कानून, इंसाफ और सलामती का निजाम। हमने अवाम की हिफाजत के लिए पुलिस बना रखी है, वीआईपीज को प्रोटोकॉल देने के लिए नहीं। लिहाजा जापान का हर शख्स जानता है अगर वजीर आदम और पुलिस चीफ में लड़ाई होगी तो इसमें वजीर आदम ही का कसूर होगा, लिहाजा इस्तीफा भी उससे ही देना पड़ेगा। मुल्क वैसे तरक्की नहीं करते। इधर आपकी आधी पुलिस जाती उमराह में लगी हुई है, जाती उमराह में, और हर वजीर, हर लुटेरे, डाकू, करप्ट, जीरे ब्लेड, ये एमएनए, ये एमपीए, ये सेनेटर, ये वजीर, सारी उनके साथ लगी हुई है। और लोग डाकू के रहमो करम पर हैं, जो मर्जी डाकू लुटेरे करें लोगों के साथ, और वो प्रोटोकॉल पे लगी हुई है। हर किसी का प्रोटोकॉल सिवाय अवाम के, जो मुल्क के मालिक हैं, जिनकी वजह से उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है। अवाम पुलिस के रहमो करम पर है, इनके प्रोटोकॉल हैं। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।